बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है हमें अपने तीनों स्पीकर्स का या बल्कि अबरार साहब को भी हम शामिल करें, चेयरमैन ऑफ द सेमिनार, तो चारों स्पीकर्स का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि एक ऐसे मौजू पे जिस पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि चीज़ें सेटल हो गई हों, बल्कि एक ऑन गोइंग सिचुएशन है और बड़ी वोलेटाइल सी सिचुएशन है, लेकिन इस पे बहुत अच्छी तरह से मालूमात भी और तज्ज़िया हमारे सामने आया है। और अगर इक्का दुक्का कुछ गैप्स हो सकते थे तो वो सवालात की सूरत में उस पे भी बात आ गई है। मैंने सारी गुफ्तगुओं में से कोई 12 पॉइंट्स नोट किए हैं, और वो 12 पॉइंट्स जो हैं वो इस माना में एक तो तकरार भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नए पहलू भी हैं। और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त पहले ही ज़्यादा हो गया। पहली चीज़ तो हमारे टॉपिक का एक बड़ा अहम हिस्सा था डेवलपमेंट्स क्या हुई, और मैं इसमें 4 डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसका ज़िक्र बहुत अच्छी तरह हो गया है। पहला तो यही है कि अमेरिका ने अपनी फ़ौजों की वापसी का ऐलान किया और उस पर फिर अब अमल भी हो गया, और उसके साथ साथ उसने ऐलान में चाहे कोई थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रखा हो, लेकिन अमलन उसने अफ़गान हुकूमत की सरपरस्ती ख़त्म कर दी। इसके नतीजे में जो होना था, अफ़गान फ़ौज का डिज़र्शन की जो हमें इत्तलात आ रही हैं वो बड़ा नेचुरल है। और इसके अलावा जो सिविल सेटअप में भी अगर आप जाएं तो जो मिड और लोअर लेवल के लोग थे जो अमेरिका के इस पूरे निज़ाम के साथ काम कर रहे थे, उनकी तो बड़ी तादाद अब बाहर जाने पे यानी कोशिशें कर रही है। तो ये बड़ा नेचुरल था कि जब सरपरस्ती ख़त्म होगी तो इन्होंने जाना होगा। और इस सब के नतीजे में तालिबान को लगता ये है कि लड़े बग़ैर या किसी बड़ी लड़ाई के बग़ैर उन्हें यानी इलाक़ों पे इलाक़े वो फ़तह कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट इस अरसे में हो गई, और चूँकि वो ग्रेजुअल हुई है इसलिए वो ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं आती, वो तो ये है कि तालिबान जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, अब वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक पॉलिटिकल ग्रुप हैं, दुनिया में हर जगह जा रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पे उनसे मुलाकातें हो रही हैं। तो वो एक सियासी ग्रोह के तौर पे और एक सियासी पार्टी के तौर पे, चाहे वो अब भी अपने आप को पार्टी नहीं कहते, तालिबान नाम बजाते खुद एक नाम है, तो मेरा ख्याल से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। और अब उनके जो यानी ज़ाहिर है मिलिटेंट की हैसियत से जो ऑपरेशंस हैं वो अब मौजूए बहस नहीं है। अब तो जो मौजूए बहस है वो ऑपरेशंस हैं जो वो डिप्लोमेटिक लेवल पे कर रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल पे कर रहे हैं, और सारी दुनिया की निगाह अब दरअसल इसी पे है। अब इसकी बहुत अहमियत नहीं है कि ग्राउंड पे क्या हुआ, वो दरअसल उस पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक नैरेटिव की सपोर्ट में या उसके ख़िलाफ़ होने की वजह से अहम है। अदरवाइज़ तो तालिबान की ये हैसियत जो है ये एक बहुत गैर मामूली तब्दीली आ गई है वाक़यात में। तो इसी का जो एक तरह से हिस्सा है कि तालिबान के अब तमाम अहम पड़ोसियों से और बड़े मुल्कों में बराह रास्त रवाबित है। ये सूरत हाल में एक बड़ी जौहरी तब्दीली है। चौथी चीज़ कह लें या तीसरी कह लें जो इस गुफ्तगू में इत्तेफाक से बिल्कुल आखिर में इशारतन आ गई, यानी चीन का मामला बार बार ज़ेर बहस तो आया है, CPEC का आया है, लेकिन अगर हम सब ने वो नोट की है जो पिछले महीने G7 की मीटिंग हुई है, और उस G7 की मीटिंग में अब एक तरह से चीन को बाकायदा अपने सामने एक मुखालिफ के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है, बयान कर दिया गया है। तो दूसरे अल्फाज में डेवलपमेंट्स का ये एक बहुत अहम पहलू है कि रीजन के अंदर चीन की जो हैसियत थी, बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पे चीन की जो हैसियत थी, उसमें इस 20 साल के अरसे में बड़ी तब्दीली आ गई है। और ये तब्दीली दोनों तरह से आई है। एक तब्दीली वो थी कि चीन बज़ाते ख़ुद इतना पावरफुल नहीं था जितना आज है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि चीनी लीडरशिप ने अब असर्टिवनेस उसमें आ गई है। अब वो आगे बढ़ के बात कर रहे हैं और वो अपने विजन के मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसे वो अब छुपाते नहीं बल्कि खुल के बात कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि G7 की मीटिंग के अगले दिन ही नेटो की जानिब से भी चीन के बारे में ये तासुर दे के बयान दे दिया गया कि अब तो हमारे सामने एक चैलेंज वो है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो जिसको डेवलपमेंट्स की फहरिस्त में हमें गिनना चाहिए। इन डेवलपमेंट्स के हवाले से कुछ सवालात बड़े अहम हैं। एक तो ये कि यहाँ हमने बार बार बात की है और मुझे भी इससे इत्तेफाक है
کہ امریکہ کو پسپا ہونا پڑا ہے، اس کی ڈیفیٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ شاید ایک نامکمل اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ اس سوال پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک تو امریکہ میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما جو ہے اس نے 2008 کے الیکشن سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ڈرا ڈاؤن کریں گے، اور وہ اس ڈرا ڈاؤن کے اعلان کے باوجود کچھ عرصے کے بعد جب وہ صدر بن چکا تو جو عملاً ہوا وہ یہ کہ فوج اور بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ اندرونی طور پہ یعنی یہ ریئلائزیشن جس کی جانب ڈاکٹر سعدیہ نے اشارہ کیا کہ 2017 یا 18 میں ہو گئی کہ طالبان ایک ریئلٹی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں کوئی اس بارے میں سوچتا نہیں تھا، لیکن امریکہ میں بھی ایک اندرونی لڑائی ہے۔ پوری دنیا میں امریکہ کا امیج ایسا ہے کہ وہ کچھ نہ بھی کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی کیا ہے، اور ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم۔ ایک معنی میں یہ درست بھی ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں امریکہ میں یہ ڈیبیٹ ہوتے اور ٹرمپ جیسے کسی آدمی کے انتظار میں تھی کہ جو آگے بڑھ کے کر لے، ورنہ ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی بھی فوج ہے جو اپنی ترجیحات کے مطابق چلنا چاہتی ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ میرے خیال سے دوسرا پہلو جو ہے جس کی جانب یہاں اشارہ تو آیا ہے وہ یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بالکل دو ٹوک طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی حیثیت سے امریکہ کو پسپائی ہو گئی ہے افغانستان میں۔ یہ تو اتنا آبویس ہے جس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو ایاز وزیر صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ امریکہ کن آبجیکٹیوز کے ساتھ یہاں آیا تھا، کیا امریکہ نے اپنے ان آبجیکٹیوز کے حوالے سے بھی پسپائی اختیار کر لی ہے؟ یہ میرا خیال ہے بڑا اہم سوال ہے، اور جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ کہ اس پورے عرصے میں چین نے ایک زیادہ بڑا مقام حاصل کر لیا ہے، تو یہ آبجیکٹیوز اور کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ریجن میں امن تو بہرحال امریکہ کا ہدف نہیں ہو سکتا۔ امن اسی صورت میں امریکہ کا ہدف ہو سکتا تھا جب اس کا کنٹرول یہاں پر ہوتا، تو کنٹرول تو ظاہر ہے ان کا کم ہو گیا ہے اس پسپائی کے نتیجے میں۔ تو دوسرے الفاظ میں ان کے جو بھی ٹارگٹس ہو سکتے تھے اس پورے ریجن میں اپنی موجودگی کے ساتھ، اب ان وہ ٹارگٹس کو کسی اور انداز میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں کوئی ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایاز وزیر صاحب نے اشارہ کر دیا ہے، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی ہے، اس میں یہ سی پیک کے بارے میں ہمارے ہاں بہت بات ہوئی ہے، اور اس موقع پہ دہرانا چاہیے اس لیے کہ وہ اتنے یعنی مختصر اور جامع الفاظ ہیں جو جنرل حمید گل صاحب نے بیان کیے تھے کہ افغانستان ٹھکانہ ہے، القاعدہ بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے۔ تو اگر 2001 میں کسی نے یہ بات کہی تھی اور اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس کی کتنی کاسٹ دینی پڑی ہے، تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات جو ڈیولپمنٹس کے حوالے سے سوالات ہیں کہ کیا طالبان کی کامیابیاں نیچرل ہیں یا اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی شامل ہیں؟ میرا خیال ہے یہاں اس پہ بہت اچھی گفتگو ہو گئی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک تو وہی اشارہ ہے کہ پیس ڈیل کا ایک حصہ وہ تھا کہ جس کو پبلک نہیں کیا گیا آج تک، تو وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اور جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسے چیزیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں اب کچھ اور دنوں کے بعد باتیں سامنے آ سکیں گی۔ جو میں چھٹے پوائنٹ کے طور پہ یعنی کہنا چاہتا ہوں، ہماری آج کی گفتگو میں بھی یہ بار بار خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ سول وار ہو سکتی ہے، اور میرے خیال سے یہ بالکل درست خدشہ ہے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور یہاں آ کے میں یاد دلانا چاہوں گا کہ یعنی ہائبرڈ وار کے بارے میں ہم لوگوں نے بھی کافی کام کیا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اور شاید آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کا تصور آ گیا ہے، لیکن اس کی مختلف مواقع پہ اپلیکیشن کس طرح ہو رہی ہے یہ بعض اوقات توجہ نہیں جاتی۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ بن گیا ہے کہ سول وار ہوگی اور اس سے کیسے نپٹا جائے۔ تو یہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی کہ آخر 20 سال تک تباہی کیا ہوئی ہے، تو ناکام کون ہوا ہے، اس تباہی کے بعد چھوڑ کے آپ بھاگ کیوں گئے، آپ نے آلٹرنیٹ کیا دیا ہے۔ یہ سارا نیریٹو کہیں نہیں ہے، نیریٹو سارا کا سارا صرف وہ اپنے جارج بش صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ صاحب یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے خیال میں ابھی بھی وہیں رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ نیریٹو کو اس طرح سے چینج کر دیا گیا کہ اب سول وار سب سے بڑا عنوان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن یہ نیریٹو کی دنیا میں تو بہت بڑی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی کامیابی کہلائے گی کہ ان کی ناکامیاں زیر بحث آنے کی بجائے مستقبل کو ایک بہت بڑا خطرہ بنا کے پیش کیا جائے، ایز اف امریکہ واز دی فیکٹر آف اسٹیبلٹی ان دس ریجن۔
یہ تاثر بنے نا، جو امریکہ چلا گیا اب سول وار ہوگی، اب بڑا خطرہ ہے۔ جو میں نے ابھی اسی دوران نوٹ کیا، یعنی ظاہر ہے فیگرز تو مختلف ہیں، کہ 20 سال کے دوران یہ کوئی 2.5 لاکھ کیجولٹیز ہوئی ہیں، 2.5 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں۔ اچھا ظاہر ہے ویسے تو اعداد و شمار شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اس سے کم بتائیں گے، لیکن یہ کہ 2.5 لاکھ لوگوں کا مارے جانا، جس میں سویلینز بھی ہیں، امریکی فوجی بھی کوئی 4,000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، تو یہ جو تباہی ہو رہی تھی، اس کے علاوہ تباہی، اس سے کہیں زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اس کو خطرہ بنا کے پیش کرنا ہے اب کہ جیسے اب بہت کچھ ہو جائے گا جو بڑا خراب ہوگا، تو میرے خیال سے ذرا یہ فوکس کو درست کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اب یہ جو ظاہر اس سے اگر ہم آگے بڑھیں امپلیکیشنز والے معاملے پہ، تو اس میں ہم کو دہرانا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز میں کچھ تو کانسٹنٹس ہیں، اور ان کانسٹنٹس کو اگر ہم نہیں دہرائیں گے تو ہم آہستہ آہستہ ان کانسٹنٹس کی اہمیت ختم کر دیں گے۔ وہ کانسٹنٹس ہیں ظاہر ہے ہماری ہسٹری ہے، ہماری جغرافی ہے، ہماری جو ریلیشن شپس ہیں، مختلف لیول کے کانٹیکٹس ہیں، ایک دوسرے پہ جس نوعیت کی ڈپینڈنس ہے، تو اس کو سلیقے سے یاد کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے، اسی سے چیزوں کو آگے بڑھانا میں آسانی ہوگی۔ اور اس میں افغانستان کے اندر بھی کچھ کانسٹنٹس ہیں جن کا یہاں ذکر آ گیا کہ ظاہر ایتھنک ڈفرینسز ہیں، اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو یعنی ایک طرح سے فالٹ لائنز موجود ہیں۔ ایک کانسٹنٹ یہ بھی ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، کہ گلوبل سسٹم جو ہے وہ تو تقریباً ان آپریٹیو لگتا ہے افغانستان کی سچویشن کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی بھی جتنی بات ہو رہی ہے اس میں کہیں بھی یو این کا کوئی رول، یو این سے کوئی توقع، تو یار امپلیکیشنز کی دنیا میں اس کو زیر بحث لایا جانا چاہیے کہ گلوبل سسٹم کیا ہے، اور اس کی جو خرابیاں ہیں وہ دراصل افغانستان میں ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اور خرابیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس گلوبل سسٹم میں جن لوگوں کو لیڈرشپ رول دے دیا گیا ہے وہ خود خرابی کے ذمہ دار ہیں بجائے اس کے۔ تو اس کو یعنی ایک طرح سے دہرانے کی ضرورت ہے۔ پڑوسی ملکوں کے یعنی کنسرنز ہیں جس کی جانب ایاز وزیر صاحب نے بہت اچھی طرح اشارہ کیا، ظاہر امپلیکیشنز کا وہ بھی ایک اہم کردار ہے۔ تو اگر ہم اس سے آگے بڑھیں اور یعنی رائٹ میرا خیال ہے بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر سعدیہ نے کچھ پاکستان کے کنسرنز بتائے تھے، اور وہ سارے کے سارے بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک پہلو میرا خیال ہے قابل غور ہے کہ پاکستان کے ان کنسرنز کا کتنا تعلق افغانستان کی سچویشن سے ہے اور کتنا تعلق خود ہماری اپنی گورننس سے ہے۔ اگر ہم اپنی گورننس کو اس معنی میں ایڈریس نہ کریں تو یہ تو افغانستان کی سچویشن تو ایک یعنی نیچرلی اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس میں مجھے وہ بلکہ یہ جو پوری بحث ہے کہ انڈیا نے وہاں میڈیا پہ بڑا ایک طرح سے فوکس کیا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، انڈیا نے کچھ اور انویسٹمنٹ وہاں کی ہے، تو $3 بلین ایاز وزیر صاحب نے فگر بتائی، تو امریکہ نے تو $2.23 ٹریلین خرچ کیے ہیں وہاں پہ۔ وہ فوج پہ بھی بے شک کیے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ تو حقیقت میں یہ جو ہمارا ہائیبریڈ وار کا پہلے بھی ذکر آیا، ہمارا مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ ہم خود اپنی نظروں میں ہم نے اپنے آپ کو بہت نیچا کر لیا ہے، اور ہم خود اپنی بہت ساری مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی افغانستان میں کوئی بات کرتا ہے، کہیں اور کوئی بات کرتا ہے، تو یہ تو ایک اوور آل اس ہائیبریڈ وار میں ہم نے اپنے امیج کو اور اپنی گڈ ول کو خراب ہونے دیا ہے، اور اس کے اندر اپنا بھی حصہ ڈالا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی یہ پہلو جو ہے وہ امپلیکیشنز کے ضمن میں نظر انداز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم خود اپنے طور پہ اپنی گورننس کو امپروو نہیں کر رہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ارد گرد ہونے والے واقعات کا فال آؤٹ ہم پہ زیادہ ہو جائے۔ جو اب آگے اگر ہم بڑھیں آخر میں کہ کیا کرنا چاہیے، تو میرے خیال سے اس میں بہت اچھی باتیں بھی آئی ہیں، لیکن ایک تو یعنی کوائٹ ڈپلومیسی اور بالکل یعنی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے ڈپلومیسی کرنا، یہ بہت بڑا ہمارے لیے اس وقت ایک ایشو بن گیا ہے۔ آج کل جو ہے وہ ہمارے فواد چودھری صاحب نے جو یہ ایک کانفرنس میں یہاں پاکستان کے ظاہر وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ علاقے میں ہماری مرضی کے بغیر کسی کی دال نہیں گل سکتی۔ سبحان اللہ،
اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کا بیان اسی طرح کا آ چکا ہے، پاکستان کو نظر انداز کر کے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ہماری کوائٹ ڈپلومیسی کا تو وجود ہی نہیں ہے، اور بڑے ووکل ہو کے ہم ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جو ایز اے رزلٹ یعنی ہماری قدر کو بھی کم کرتے ہیں اور ایک بلکہ نیگیٹو امیج ہمارا بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے ہماری اس آج کی گفتگو میں بھی ہوا، اور جو پاکستان طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں، ہمیں جینونلی افغان لیڈ اور افغان اونڈ پروسیس ہی کے بارے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ پرائم منسٹر نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی چند دن پہلے، اس میں انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے اور اسی پہ زور دیا کہ ہم اسی طرف جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بڑا کیچ ہے، یہ کہنے کے بعد ہم کوئی اپنے آپ کو کوئی ویٹ اینڈ سی میں تو نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جیسے ایاز وزیر صاحب نے کہا کہ ہمارا دوسروں کا مسئلہ صرف انٹرسٹ ہے، ہمارا مسئلہ سروائیول کا ہے۔ تو اب یہی ہماری مہارت کا اور ہمارے جو اسٹیٹ اپریٹس ہیں ان ساروں کا امتحان ہے کہ ایک جانب آپ افغان لیڈ اور افغان اون کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ محض تماشائی نہیں بن سکتے، آپ کو آگے بڑھ کے کوئی پرو ایکٹیو رول تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو بارڈر موومنٹ ہے، اس میں ظاہر ہے ہم نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ بارڈر موومنٹ کو اب ہم زیادہ ڈسپلن کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں جو یہ بہت ڈرایا جا رہا ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے قبل از وقت یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہے، ابھی تو سول وار شروع بھی نہیں ہوئی اس معنی میں، اور ہم نے اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم مزید مہاجرین کو نہیں لے سکتے۔ یہ اس بات سے ٹکراتا ہے جو میں نے پہلے کہی، کچھ کانسٹنٹس ہیں۔ کانسٹنٹس یہ ہیں کہ صدیوں سے اس علاقے میں آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ کانسٹنٹس یہ ہیں کہ بھئی ان کے ایتھنک ریلیشنز ہیں، کانسٹنٹس یہ ہیں ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، ان کا ریلیجن ہے، ان کا کلچر ہے، ان کے خاندان ہیں۔ تو آپ اس کانسٹنٹس کو نظر انداز کر کے، اور پہلے سے آپ یہ یعنی اعلان کرنا شروع کر دیں، نہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں اپنے پچھلے تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے، اگر ہم لوگوں کو زبردستی روکیں گے تو یہ بھول جائیں کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے دنیا میں، وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کا ایک اور محاذ ہوگا۔ اور افغانستان میں بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل ہے کہ ہمارے ایک بارے میں ایک مسٹرسٹ ہو گیا ہے، تو یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ ایک انسانی مسئلے کو نظر انداز کر دیں۔ ہاں، یہ آپ کا امتحان ہے کہ اس انسانی مسئلے میں آپ آپریٹ کیسے کرتے ہیں، ہوم ورک کیسے کرتے ہیں، اور ایسے آنے والوں کو ایک جانب آپ ڈسپلن کرنے میں کامیاب ہوں اور اس کے اثرات کو اپنے اوپر کم از کم کر سکتے ہوں۔ مجھے لگتا ہے اس میں ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا فیصلہ کچھ دن پہلے کیا گیا تھا، آئی ڈونٹ نو، شاید آپ دونوں حضرات کو معلوم ہو کہ ایمبیسیڈر محمد صادق کو ایک اسپیشل انوائے بنایا گیا تھا۔ اب وہ کچھ دن کے بعد تو نظر نہیں آ رہے، لگتا ہے کہ اب رول ختم ہو گیا، ان کی پوزیشن ختم ہو گئی۔ ایکٹیو ہیں، اچھا ایکٹیو ہیں۔ تو جیسے یہ ایک اپرچونٹی ہے ایسی کسی پوزیشن کی موجودگی کہ وہ تمام جو اپریٹس ہمارے ہیں ان سب کو بیک وقت ایک ایسی ڈیسک مل جائے کہ جہاں سے چیزیں جمع ہو کے، اور وہ فارن پالیسی کے لیول پہ بھی، سیکیورٹی پالیسی کے لیول پہ بھی، میرا خیال ہے یہاں اشارہ آ گیا وہ انڈین میڈیا کا اور انڈیا کی میڈیا کمپین کا۔ اگین یہ ہماری گورننس کی اور ہماری ایک طرح سے حکومتوں کی ناکامی ہے کہ ڈس انفو لیب کی اتنی بڑی چیز ہمارے سامنے آئی کہ دنیا میں 15 سال سے کیا ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اسے کہیں یوٹیلائز نہیں کیا پراپرلی، اور ہم اسی طرح سے جیسے گلٹی ہیں دنیا کی نظر میں جو جس طرح ہمیں پینٹ کیا گیا۔ ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگین کانسٹنٹ ہیں افغانستان میں، اور اس کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکے، لیکن ظاہر ہے ان کو سامنے رکھ کے، ایک تو یہ جو لوکل مافیاز ہیں، لوکل وار لارڈز ہیں، ملیشیاز ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ ہیں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اگر کوئی طالبان کے ساتھ ظاہر ہے کسی قسم کی بھی کمیونیکیشن کہیں ہو سکتی ہے تو یہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناواقف ہوں، لیکن یہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ کچھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ ویسے مجھے ایاز وزیر صاحب کی اس بات سے اتفاق ہے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سارے لوگ ایک حکومت پہ متفق ہوتے ہوں۔ جہاں نظر آتا ہے کہ ایک حکومت پہ متفق ہیں، وہاں بھی بہت بڑی مخالفت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اصرار کرنا کہ صاحب بالکل ایک کنسنسس گورنمنٹ ہوگی، یہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اس کو سامنے رکھ کے میکسیمم آپ کہہ لیجئے کہ جس پہ لوگوں کا ایگریمنٹ ہو وہ ہو سکتی ہے۔ جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ
آخری بات کے طور پہ کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ ایک ایسی سائیکی کا شکار ہو گئے ہیں ایز اے نیشن کہ جس میں ہم کرائسس میں اپنے لیے خطرات ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک کانسٹنٹ یہ عمل بڑھ رہا ہے۔ آج کی گفتگو کو بھی ہم دیکھیں تو ان اے وے وہ اسی کی ریفلیکشن ہے۔ میں آپ کے سامنے اس وقت کوئی اپرچونیٹیز بتا نہیں رہا، لیکن یہ ایک اس موڈ میں سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ سچویشن تو ہے، وہ سچویشن بنانے میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہوگا، لیکن اس سے زیادہ حصہ جو ہے وہ دنیا میں دوسرے پلیئرز کا ہے، اور وہ ایک بحران کی جانب بھی بڑھ سکتی ہے، وہ ایک اپرچونیٹی کی جانب بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو اس پورے کو نیشنل لیول پہ ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا کہ اچھا اب ایک نیا سیناریو بننے جا رہا ہے، اور میرے خیال سے اس میں ایاز وزیر صاحب نے جو بات کہی، ہمیں بہت پرو ایکٹیولی چائنا، ایران، پاکستان، ہمیں اس کے درمیان کوئی انیشیٹو سوچنا چاہیے، جس انیشیٹو کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں دوسرے ریجنل کنٹریز کو بھی اپنے ساتھ ملائیں۔ اگر یہ پرو ایکٹیو ہوں گے ہم تو یہ ہمارے لیے اپرچونیٹی بنے گی، لیکن اگر ہم صرف یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ دوسرے لوگوں نے یہ کر دیا اور اتنا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا اور اس کو کیسے فیس کیا جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ خطرات ہمارے لیے بڑھتے ہی رہیں گے، ہم اس کو فیس نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ خود ایک ایسا عنوان ہے جس پہ ایک علیحدہ سیشن انشاءاللہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے مواقع کیا بن رہے ہیں۔ ان مواقع پہ جب ہم بات کریں گے تو میرے خیال ہے بہت اچھے نئے آئیڈیاز سامنے آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب سب لوگوں کا۔